बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th उर्दू के पेपर की तैयारी के लिए इंस्ट्रक्शंस और पेयरिंग स्कीम को, जिसके अकॉर्डिंग पेपर बनाया जाएगा और जिसको फॉलो आप करके अच्छे से तैयारी करके अच्छे नंबर ले सकते हैं। इसमें आपको बताया जाएगा कि कौन से असबाक में से कितने सवाल, कितने नंबर का कौन सा पोर्शन कहाँ से आएगा। वीडियो के साथ जुड़े रहिए और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे पास सबसे पहले है कि जो उर्दू का पेपर होगा ये आपके पास टोटल 75 मार्क्स का होगा। इसमें आपके पास जो MCQs होंगे वो 15 मार्क्स के होंगे, जिसके लिए आपको अटेम्प्ट करने के लिए 20 मिनट्स दिए जाएंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव पोर्शन की बात करें तो वो 60 मार्क्स का होगा और उसके लिए आपको 2 घंटे 10 मिनट दिए जाएंगे। अब यहाँ पर पेपर बनाने वालों के लिए नोट है कि आपको पता होगा कि आपकी बुक्स पर जो भी चैप्टर है, जो उसका मुसन्नफ़ है, जो भी उसका शायर है, उसका पहले उसका तारफ़ दिया हुआ है। तो उस तारफ़ में से उन्होंने बताया है कि बोर्ड के इम्तिहान में कोई किसी किस्म का सवाल नहीं पूछा जाएगा और इसलिए आप ना वो उसको तैयार करेंगे और ना ही उसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा उन्होंने जो मारूज़ी के लिए इंस्ट्रक्शंस दी हैं, सबसे पहले ये कि पहला सवाल आपका MCQs वाला होगा। ये टोटल आपके 15 नंबर के सवाल होंगे, 15 ही MCQs होंगे और हर MCQs का एक एक नंबर होगा। अब अगर हम आपकी किताब की बात करें, मतलब नज़म, नसर और गज़ल में से, तो इसमें से आपके 10 MCQs आएंगे। अगर हम हिस्सा नसर की बात करें तो उसमें से 7 MCQs होंगे, हर सबक में से एक एक MCQs बनाया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। अगर हम हिस्सा नसर की बात करें तो हिस्सा नसर से जो है वो 2 MCQs बनाए जाएंगे और हिस्सा गज़ल में से 1 MCQs आपका आएगा। उसके बाद आपकी जो हिस्सा क्वाइद ग्रामर पोर्शन आता है उसमें से आपके 5 MCQs बनाए जाएंगे। एक MCQs आपका मुज़क्कर मुअन्नस के रिलेटेड होगा, जो कि आपकी उर्दू क्वाइद और इंशा की किताब पर सफ़ा नंबर 13 तक 14 मौजूद है। उसके बाद एक MCQs आपका वाहिद जमा से होगा, जो कि आपके बुक पर पेज नंबर 15 to 19 पर मौजूद होगा। मुतरादफ़ अल्फाज में से भी आपका एक MCQs होगा, जो कि आपकी किताब पर सफ़ा नंबर 28 ता 29 मौजूद है। एक आपका MCQs जो होगा वो मुतज़ाद अल्फाज से होगा, जो कि सफ़ा नंबर 29 ता 31 होगा। उसके बाद आपका एक मुहावरे पर एक कोई भी MCQs होगा, जो कि आपके किताब के सफ़ा नंबर 52 ता 58 पर मौजूद है। ये यहाँ पर पेज नंबर भी मेंशन किए हुए हैं। इन पेज नंबर वाले आपने तैयार करने हैं और इंशाल्लाह अच्छी तैयारी के साथ आप अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये थे हमारे पास 15 MCQs जो कि हमने किताब जो नज़म, गज़ल और नसर है उसमें से 10 और ग्रामर में से आपके 5 MCQs पूछे जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इंशाई तर्ज के, मतलब सब्जेक्टिव पोर्शन को। सवाल नंबर 1 तो हमारे पास MCQs था। सवाल नंबर 2 हमारे पास जो होगा वो होगा इशार की तशरीह, नज़म और गज़ल की। अब यहाँ पर आपके पास 5 जो होंगे शेर, उनकी आपने तशरीह करनी होगी और हर शेर की तशरीह आपके पास 2 नंबर की होगी, तो वो टोटल आपका सवाल नंबर 2 के जो नंबर बनेंगे वो 10 बनेंगे। अब 5 नज़मों में से कोई सी 4 नज़मों में से एक एक शेर दिया जाएगा, जिनमें से कोई से 4 दिए जाएंगे शेर। उनमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने होंगे, एक ही आपके पास चॉइस होगी। 3 गज़लों में से एक एक शेर दिया जाएगा जिसमें से आपने 2 इशार की तशरीह करनी होगी। मतलब यहाँ पर भी एक ही चॉइस है, गज़ल में से भी और नज़म की इशार की तशरीह में भी आपके पास एक एक शेर की चॉइस होगी। उसके बाद सवाल नंबर 3 की बात करें तो ये आपका पैराग्राफ की तशरीह होगी, मतलब जो आपके नसर होगा, हिस्सा नसर जो पहले असबाक दिए हुए उनमें से होगा। इसके भी 10 नंबर होंगे। ये आपके पास जो 7 नस्री असबाक में से जो पहले 4 आपके असबाक है, इखलाक़ हुस्ना, अपनी मदद आप, कलीम और मिर्ज़ा, ज़ाहिरदार, बेग और नाम देव माली, इन 4 चैप्टर में से किसी एक चैप्टर में से एक आपका पैराग्राफ होगा और बाकी जो 3 आपके असबाक हैं, आराम व सुकून, कुतबा और लड़ी में परोए हुए मंज़ल, इनमें से एक पैराग्राफ तशरीह के लिए दिया जाएगा। मतलब एक
پہلے والے 4 میں سے، ایک آخری والے 3 میں سے. ان میں سے اب آپ کو 2 پیراگراف دیے جائیں گے. آپ نے اٹیمپٹ کتنا کرنا ہے؟ صرف ایک پیراگراف کی آپ نے تشریح کرنی ہے. تشریح کے لیے انہوں نے مزید آپ کو ہدایات دی ہوئی ہیں کہ ہر پیراگراف میں آپ کے پاس کل جو ہیں 3 الفاظ جو ہوں گے وہ خط کشید ہوں گے، ان کے آپ نے معنی بھی لکھنے ہوں گے. دیے گئے 2 پیراگراف میں سے کسی ایک ہی آپ نے تشریح کرنی ہوگی، اور اس میں آپ کے پاس نمبروں کی جو تقسیم ہوگی وہ کیا ہوگی؟ آپ نے اس میں مصنف کا نام لازمی لکھنا ہے، اس کا 1 نمبر ہوگا. اس پیراگراف کا جو سبق ہوگا اس کا بھی آپ نے نام لکھنا ہے، اس کا بھی 1 نمبر ہوگا. 3 الفاظ جو خط کشیدہ ہوں گے ان کے آپ نے معنی لکھنے ہوں گے، وہ آپ کے پاس 3 نمبر کے ہوں گے، اور باقی تشریح آپ نے 5 نمبر کی اس کی کرنی ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سوال نمبر 4 کی، جو کہ آپ کے پاس مختصر سوالات کے جوابات ہوں گے. ہر سوال 2 نمبر کا ہوگا. 5 آپ نے کرنے ہوں گے، 8 ٹوٹل ہوں گے. 8 میں سے 5 کرنے ہوں گے، یہ آپ کا 10 نمبر کا سوال بنے گا. اب اس میں سے کل 8 سوال آپ کو دیے جائیں گے، جن میں سے آپ 5 کریں گے. اب یہ سوال آئیں گے کہاں سے؟ جو آپ کے پاس حصہ نثر ہے یہاں سے 4 سوال بنائے جائیں گے. جو آپ کے پاس 7 نثری اسباق ہیں ان میں سے پہلے 4 میں سے 2 سوال ہوں گے، اور باقی 3 میں سے 2 ہوں گے. مطلب پہلے 4 میں سے 2، آخری 3 میں سے 2 ہوں گے. اس کے بعد یہ 4 سوال یہاں پہ ہو گئے. حصہ نظم میں سے 2 سوال بنائے جائیں گے. 5 نظموں میں سے 3 نظم میں جو حمد ہے، نعت ہے اور محنت کی برکت ہے ان میں سے 1 سوال ہوگا، اور باقی جو 2 نظمیں ان میں سے 1 سوال ہوگا. حصہ نثر سے 4، حصہ نظم سے 2. حصہ غزل کی بات کریں تو یہاں سے بھی 2 سوال ہوں گے. اس میں سے آپ کے پاس جو 3 شعراء ہیں، میر تقی میر، ناصر کاظمی اور پروین فنا سید، ان کی غزلوں میں سے کوئی سے 2 غزلوں میں سے سوال بنایا جائے گا. اب ان کی غزلوں میں سے آپ کے پاس 2 غزلوں میں سے سوال 2 بنائے جائیں گے. یہ کل ملا کے آپ کے پاس 8 سوال ہوں گے، جن میں سے آپ نے کوئی سے 5 کا جواب جو ہے دینا ہوگا. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں سوال نمبر 5 کی، جو کہ نثری سبق کا خلاصہ ہوگا. یہ خلاصہ جو ہوگا یہ آپ کے پاس 5 نمبر کا ہوگا. اس میں سے جو آپ کے 7 اسباق ہیں ان میں سے پہلے 4 اسباق میں سے 1 سبق منتخب کیا جائے گا، اور باقی 3 میں سے بھی 1 سبق منتخب کیا جائے گا. آپ کے پاس 2 اسباق مطلب کوئی سے 2 دیے جائیں گے، ان میں سے آپ نے 1 کا خلاصہ جو ہے تحریر کرنا ہوگا. اس کے بعد سوال نمبر 6 کی بات کریں تو اس میں سے آپ کا نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال ہو سکتا ہے. اس کے بھی آپ کے پاس کل نمبر 5 ہی ہوں گے. اب 5 نظموں میں سے کسی ایک کا خلاصہ یا کسی ایک کا مرکزی خیال پوچھا جائے گا. اب کون سے میں سے ہو سکتا ہے؟ 3 نظمیں جو پہلی ہیں ان میں سے کسی ایک کا اگر خلاصہ پوچھا ہے تو باقی 2 نظموں میں سے کسی ایک کا مرکزی خیال پوچھ لیا جائے گا. اس طرح اگر 3 نظموں میں سے کسی ایک کا مرکزی خیال پوچھا ہے تو آگے والی 2 نظموں میں سے خلاصہ پوچھ لیا جائے گا. اس کے بعد ہم سوال نمبر 7 کی بات کرتے ہیں، جس میں آپ کے پاس درخواست بھی دی ہوئی ہوگی اور خط بھی دی ہوئی ہوگی، جس میں سے آپ نے 1 کو اٹیمپٹ کرنا ہوگا. اس کے 10 نمبر ہوں گے. کیا ہے کہ حصہ قواعد میں جو آپ کی کتاب پر دیے ہوئے درخواستیں اور خطوط ہیں ان میں سے 1 درخواست یا کوئی 1 خط لکھنے کو کہا جائے گا. نمبروں کی تقسیم اب کیسے ہے؟ درخواست کے لیے کیسے ہوگی؟ یہ آپ کے پاس اب آپ دیکھیں یہاں پر جتنی بھی انفارمیشن دی ہوئی ہے یہ آپ ساری کی ساری لکھیں گے. اب کیسے کہ طرز تخاطب، مطلب یہ جو آپ پہلے باخدمت جناب لکھتے ہیں اس کا 1 نمبر ہوگا. پھر آپ نے جو درخواست آپ کی عنوان ہوگا، اس موضوع ہوگا، اس کا 1 نمبر ہوگا. پھر جناب عالی آپ لکھیں گے، اس کا 1 نمبر ہوگا. نفس مضمون جو آپ لکھتے ہیں، نہایت ادب سے گزارش ہے، اس کے وہ جو پیراگراف آپ پورا لکھتے ہیں اس کے 5 نمبر ہوں گے. پھر درخواست گزار کا نام پتہ جو آپ اپنا نام لکھتے ہیں، اپنا کلاس وغیرہ بتائیں گے، اس کا 1 نمبر ہوگا. اور تاریخ جو جس دن آپ لکھ رہے ہیں اس کا 1 نمبر ہوگا. اس لیے آپ نے یہاں سے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر چیز کو اٹیمپٹ کرنا ہے. اس کے بعد خط کی بات کریں تو مقام تحریر مطلب جو آپ کمرہ امتحان وغیرہ لکھیں گے اس کا 1 نمبر. اس کے بعد آپ تاریخ لکھتے ہیں اس کا 1 نمبر. اس کے بعد آپ بلاتے ہیں کہ پیارے چچا جان، پیارے ابا جان، وہ القاب و آداب، اس کے 1 نمبر ہوں گے. اس کے بعد جو آپ اپنی بات کو سارا بتائیں گے، نفس مضمون اس کو کہا جاتا ہے، اس کے 6 نمبر ہوں گے آپ کے پاس. اور مکتوب نگار کا نام پتہ مطلب آپ کا اپنا پتہ جو ہوگا وہ 1 نمبر کا ہوگا. اب درخواست اور خط میں سے آپ نے کوئی سی ایک جو ہے وہ لکھنا ہوتا ہے. اس کو وہاں پر آپ کو اگر درخواست لکھنا آسان لگتا ہے تو آپ صرف تیاری درخواست کریں. اگر خط لکھنا آسان لگتا ہے تو صرف آپ
تیاری خط کریں، کیونکہ آپ نے دونوں میں سے ایک چیز اٹیمپٹ کرنی ہوگی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں چوائس نہیں ہوگی، یہ دی بھی ایک ہی خط دیا ہوا ہوگا، ایک ہی درخواست دی ہوئی ہوگی، ان دونوں میں سے آپ کا ہوگا، کہ یہ نہیں کہ دو میں درخواست ہوں گی اس میں سے ایک کرنی ہوگی، یا دو خط ہوں گے تو اس میں ایک ہوگا ایک کرنی ہوگی، نہیں، یہ ایک ہی دی ہوئی ہوں، ان دونوں میں سے چوائس ہوگی آپ کے پاس۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں سوال نمبر 8 کی۔ یہ کہانی اور مکالمے میں آپ کے پاس چوائس ہوگی، اس کا 5 نمبر ہوں گے آپ کے پاس۔ شامل نصاب کہانیاں جو آپ کی کتاب پر موجود ہیں صفحہ نمبر 93 تا 103، اور مکالمے آپ کی بک پر جو ہیں وہ صفحہ نمبر 86 تا 91 موجود ہیں، ان میں سے کوئی ایک کہانی یا ایک مکالمہ لکھنے کو کہا جائے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 جو آپ کے پاس ہوگا وہ ہے آپ کے پاس درستی اور تکمیل۔ یہ بھی آپ کے گرامر کے پورشن میں سے ہوگا۔ اس سوال میں اردو قواعد و انشاء میں نصاب شامل نے اور کو جو ہے آپ کی کتاب پر صفحہ نمبر 43 تا 44 کا استعمال، اس کے بعد فعل کی فاعل سے مطابقت، یہ آپ کے پاس اردو قواعد و انشاء صفحہ نمبر 44 پر موجود ہے۔ اس میں صفت اور اسم موصوف میں مطابقت، یہ آپ کے پاس صفحہ نمبر 44 پر ہی موجود ہے۔ اس میں ضمیر اور مرجع کے مطابقت اردو قواعد و انشاء صفحہ نمبر 45 پر موجود ہے۔ ان میں سے 4 اجزاء دیے جائیں گے اور آپ نے اس کو کیا کرنا ہوگا، اٹیمپٹ کرنا ہوگا۔ ضرب الامثال جو ہیں جو کہ آپ کی کتاب پر صفحہ نمبر 58 تا 61 میں سے 3 اجزاء دیے جائیں گے کوئی سے۔ اب 5 دیے گئے 7 اجزاء میں سے اب دیکھیں 4 یہاں سے 3 یہاں سے ہوں گے، یہ ٹوٹل ملا کے آپ کے پاس 7 ہو جائیں گے، یہ ہوں گے 7 لیکن آپ نے جواب جو ہے صرف 5 کا دینا ہے۔ یہ تھا جی ہمارے پاس پیکٹا کے اکارڈنگ پیپر کی تیاری کے لیے انسٹرکشنز اور پیئرنگ سکیم وغیرہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو تمام پہلو اچھے طریقے سے سمجھ آ چکے ہوں گے۔ مزید اگر آپ کا اس بارے میں کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ کامنٹ باکس میں مجھ سے کوسچن کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں ضرور دوں گی۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا۔ ایسے انفارمیٹیو لیکچرز کے لیے سائنس ٹیچنگ زون کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال، مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔